नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। We are going to do Surah Al-Hijr inshallah today. Surah Al-Hijr is also a Makkan surah. 15th नंबर पर आती है कुरान मजीद में, 13th पारे से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक ही आयत है 13th पारे में एंड गोज इन 14th पारा। 99 आयाज हैं, दिखने में लगता है कि 99 बहुत ज्यादा होंगी, बट वेरी शॉर्ट आयाज, क्योंकि मक्का के बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड में नाजिल हुई थी। जो मक्की दौर की सूरतें हैं ना, उन्हें फर्दर 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। अर्ली मक्कन एरा होता है, फिर बीच वाला मिडल एरा, एंड देन द लास्ट मक्कन पीरियड जो है। तो जो बिल्कुल स्टार्ट में नाजिल हुई थी ना, वो ऐसी सूरतें थी जिनकी बहुत ही स्मॉल आयाज होती थी, थोड़े वर्ड्स होते थे और रिदमिक होती थी, टोन होती थी उनके अंदर, एलोकेंस होती थी, ताकि सुनने वाले को ना मशहूर कर दे और सुनने वाला जो है वो उसी में खो के रह जाए और उसके बारे में सोचने लगे। इस तरह की आयतें होती थी और फिर रिटोरिकल क्वेश्चंस उसमें होते थे कि इंसान को ना झंझोड़ के रख दें। तो ये उसी तरह की एक सूरत है और इसमें 730 सिर्फ वर्ड्स हैं, छोटी सी सूरत है, 6 रुकू है। और इसकी जो स्पेशलिटी इसमें हम देखेंगे, जो बहुत फेमस आया था ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वो आएगी और उससे रिलेटेड फिर उसी के आगे पीछे एक कंप्लीट पिक्चर होगी, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। और इस सूरत के अंदर वार्निंग का स्टाइल ही है और वार्निंग दी गई है थ्रू फ्यू स्टोरीज, 2 3 स्टोरीज का जिक्र होगा एंड देन देयर आर साइंस एज वेल। तो ये छोटी सूरत है। इसके बाद सूरत नहल हम करने जा रहे हैं। सूरत नहल इज 129 आयाज ऑलमोस्ट आई थिंक, और इससे कुछ लंबी है, कुछ नहीं बल्कि काफी लंबी है, 16 रुकूज हैं, और लेकिन मजे की बहुत ज्यादा है। बहुत ही अच्छा उसका टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर मक्की सूराज। ठीक है, तो इंशाल्लाह इधर से हम स्टार्ट करते हैं। सूरत अल हिज्र जो है, इसका टॉपिक, इसमें डिस्कशन क्या होती है, प्रूफ्स आर गिवन फॉर द इस्लामिक बिलीफ सिस्टम थ्रू वेरियस साइंस। और साइंस आपको पता है यूनिवर्स में होते हैं, नेचर में बिखरे हुए होते हैं, एंड देन हिस्ट्री में होते हैं, एंड देन टेक्स्ट में भी होते हैं। तो टेक्सचुअल एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस एंड क्रिएशन में जो एविडेंस है, उन सब के थ्रू बिलीफ सिस्टम की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है मुशरिकीन को। तो इसको हम इंशाल्लाह, छोटी सी सूरत है फिर भी 5 सेक्शंस में हम देखेंगे, सेक्शन ए टू ई की तरफ जाएंगे और आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको सेक्शंस का बताती जाती हूँ। सेक्शन ए 1 to 15 में हम देखेंगे कि ईमान बिर रसुल क्या है और उस पर ईमान बिर रसुल इनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो इनकार कर रहे थे लोग, मुकज्जिबीन थे, वो विदाउट दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द फेथ उनका फेथ कंप्लीट नहीं हो सकता। सिर्फ ईमान बिल्ला, अल्लाह को तो वो सारे मानते थे, ठीक है, ये और बात है कि शिर्क करते थे, लेकिन अल्लाह को एज अ मेन एंटिटी वो लोग सब मानते थे। उसके बाद असल में उनका मसला क्या था कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल क्यों बना दिया, हम में से किसी अमीर शख्स को क्यों नहीं बनाया। फिर क्यामत वाले दिन पे उन्हें बहुत ही ज्यादा एतराजात थे। तो यहाँ पर जो ईमान बिल रसूल है ना, उसके जो एतराजात है उनको एड्रेस किया गया है स्पेसिफिकली। और बहुत सारी सूरतें फिर आगे जाके हमें ऐसे मिलेंगी जिनमें सिर्फ क़यामत के पे जो उन्हें एतराजात थे उनको एड्रेस किया गया है। ठीक है, तो ये इस सूरत को फिर बिल्कुल बाकी सूरतों से ना यूनिक कर देती है इस पर्सपेक्टिव से। तो शुरू में जो हाइलाइटेड पोर्शन है इंशाल्लाह हम देखते जाएंगे। अलिफ लाम रॉ, दैट इज हरूफ मुक़त्तआत, जिसका मीनिंग हमें नहीं पता, लेकिन पर्पस मैंने आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन किया है। देयर इज विजडम बिहाइंड इट, और विजडम यही है कि जिस चीज को हम नहीं समझ सकते उसके लिए हमने क्या करना है, ह्यूमिलिटी शो करनी है, सर झुका लेना है अल्लाह के आगे, और इस बात को मान लेना है कि मेरा इल्म कितना कम है, मेरी हिकमत कितनी कम है, और खाली झोली लेकर अब आगे बढ़ना है। जितना खाली झोली लेकर जाएंगे ना, उतना ही ज्यादा कुरान मजीद हमें समझ आता जाएगा। तिल का आयातुल किताबी व कुरान मुबीन, तो ये एक बहुत यूनिक पॉइंट है यहाँ पर
کہ قرآن مجید کے دونوں نام الکتاب بھی اور قرآن بھی دونوں اکٹھے یہاں پر مینشنڈ ہے. قرآن is something that is recited repeatedly, بار بار پڑھی جانے والی کتاب, زبانی پڑھی جانے والی کتاب, اور دیکھ زبانی یا دیکھ کر لیکن پڑھی جانے والی, ٹھیک ہے. اور الکتاب کیا ہے؟ لکھی جانے والی. تو قرآن مجید ایز اے قرآن پہلے نازل ہوا ہے. قرآن مجید پرائمریلی از کلام اللہ, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے بعد پھر ریٹن فارم میں لایا گیا ہے, کتاب بنا ہے. اور یہ مکی صورت ہے. مکی صورت, مکہ میں بالکل بھی کانسیپٹ نہیں تھا کہ قرآن مجید لکھا جائے گا یا فیوچر میں کیا ہوگا. لیکن یہاں پر ایک طرح سے فیوچر پریڈکشنز بھی دی گئی ہیں ان صورتوں میں کہ الٹیمیٹلی قرآن ول بی کنورٹیڈ انٹو دا بک فارم. تو کتاب بھی ہے قرآن مجید, لیکن پرائمریلی قرآن قرآن ہے, اور بالکل کلیئر ہے. اس کا کوئی میسج اس طرح کا نہیں ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. اب نیچے دیکھیے, وقالو, اور وہ لوگ کہتے تھے, کون لوگ کہتے تھے؟ جو کہ مشرکین تھے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, یہ جو شخص ہے جس کے اوپر ذکر نازل ہوا ہے, انک لمجنون, یہ کیا ہے؟ یہ مجنون ہے, ٹھیک ہے. الذکر, اب ذکر جو ہے قرآن مجید کا another ایٹریبیوٹ, another name یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. دو پہلے ہم نے پڑھ لیے, قرآن, الکتاب, اینڈ ناؤ الذکر. ایمان بالرسل میں نے آپ کو بتا دیا تھا, اس میں تین چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں, رسول, دین رسالہ, دین اگین رسول. پہلے رسول کون سے ہیں؟ جو کہ میسج لے کر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. رسول از میسنجر, ملائکہ بھی میسنجر ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میسنجر ہیں, پروفٹس, کیونکہ پروفٹ بھی وہی میسج آگے دے رہے ہیں, اور بیچ میں رسالہ آ جائے گا, میسج آ جائے گا. تو یہ ایمان الثلاثہ کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اسی میں جو رسالہ ہے, الذکر ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. ذکر کیا ہوتا ہے یہ ہمیں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے. ذکر از بیسکلی ریمائنڈر, ٹھیک ہے. ریمائنڈر کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا کسی چیز کی. یاد دہانی کس کی کرائی جاتی ہے؟ جو ہمیں آلریڈی پتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جیسے کل سحری کرنی ہے, اور ہو سکتا ہے آپ سو جائیں اور ذہن سے ہی نکل جائے, تو جو اٹھائے گا وہ آپ کو بولے گا اٹھو سحری ہوگی ہے, تو وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو ریمائنڈر دے رہا ہے, ٹھیک ہے. کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا. تو الذکر is something that we know already, that is in our memory اور in our فطرہ, اور اس کو دوبارہ سے اجاگر کیا جا رہا ہے. تو یہ قرآن مجید کا جو ایٹریبیوٹ ہے نا, یہاں پر اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے, ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور لیکن وہ لوگ جو تھے اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, نعوذ باللہ, ریجیکشن پر جب اترے ہیں اور مذاق اڑانے پر جب اترے ہیں, تو ون آف دا بلیمز جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا, وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے. مجنون کون ہوتا ہے؟ جو پاگل ہے, جس کے یعنی سینسز کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, یا جس کے اوپر جن کا سایہ ہے, ٹھیک ہے. نمبر 3, جو پاگل ہو یا جس پہ جن کا سایہ ہو نا, الٹیمیٹلی وہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں, اخلاق برا ہو جاتا ہے, اس کا بولنا چالنا نہیں آتا, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ آؤٹ کم نکلتا ہے اس کا. حالانکہ یہ لوگ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم, سب سے بہترین اخلاق والے. اور قرآن ملنے سے پہلے یہ آپ صادق اور امین جانے جاتے تھے. یہ کریکٹر اسٹیبلش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی, تاکہ لوگوں کے لیے ماننا آسان ہو جائے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اسی بات کو بیس بنا کر, کلیئرلی ہمیں یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ جھوٹ بولا گیا. ان لوگوں کو بھی ڈیفینیٹلی پتا چل رہا تھا کہ جھوٹ بولا گیا ہے, اور جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہو وہ مجنون ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. لیکن البتہ یہ انہوں نے الزام لگایا, اور یہ الزام لگانے کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ پرپس صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا, کسی کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یو آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ, تم پاگل ہو, یا تم جادوگر ہو. اس طرح کی باتیں تب کی جاتی ہیں جب ہمیں اگلے بندے کی بات نہیں سمجھ آ رہی, یا اگلے بندے کا میسج نہیں سمجھ آ رہا. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھا پا رہا ہے, ایسا ہے کہ ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے, اور اس کا جو میسج ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہ رہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. آگے دیکھیے, ما ننزل الملائکۃ الا بالحق کی. تو انہوں نے فرشتوں پہ بھی اعتراض کیا کہ جی فرشتے ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ نازل نہیں ہوتے مگر حق کے ساتھ, پرپس فلی نازل ہوتے ہیں. ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے, بغیر پرپس کے بلا وجہ تو وہ نہیں آ سکتے تم لوگوں کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر, بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا, وانا لہ لحافظون. تو انہیں فرشتوں پر بھی اعتراض ہے, انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پر بھی اعتراض ہے, اور انہیں کتاب کے ایٹریبیوٹس پر بھی اعتراض ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذکر اصل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اچھا, اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگے جا کر بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو اصل میں مسئلہ کسی انسان کے ساتھ نہیں تھا, اصل میں انہیں مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ کو ماننے پہ.
اللہ تعالیٰ کو ویسے مانتے تھے لیکن جو ایٹریبیوٹ جو شرک کرتے تھے اس میں، کہ یہ لوگ اپنے سفارشیوں کو، اپنے بتوں کو، ان کو نہیں اصل میں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے ویز کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، یہ ماننے میں کہ وہی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ اصل میں پرابلم ان کو یہ تھی، اصل مسئلہ ان کا یہ تھا۔ تو اس وجہ سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس مسئلے کو ہینڈل کر رہے ہیں اور اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے نازل کیا اس ذکر کو۔ جب ذکر نازل، ذکر جو ریمائنڈر ہوتا ہے نا، اس کا پرپس بھی یاد رکھیے گا، میننگ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ ذکر کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ اس سے گائیڈنس لی جائے، اس سے نصیحت لی جائے، ایڈوائس لی جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو وہ آیت سنائی تھی نا سورۃ القمر کی، کیا آیت تھی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنایا کس چیز کے لیے؟ للذکر، ذکر کے لیے، نصیحت لینے کے لیے۔ نصیحت اب کیا ہے؟ نصیحت ایسا ایلیمنٹ ہے قرآن مجید کے اندر جو کہ لے پرسن بھی لے سکتا ہے، میسز پیپل جو جنرل پبلک ہے وہ بھی اس کو ایزیلی لے سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ذکر کا جو پرپس ہے وہ اگر ہمیں کلیئر ہوگا تو اس کی قرآن مجید کی جو امپورٹنس ہے وہ ہم سب کے دلوں میں زیادہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو نصیحت ہے نا، یہ میں نے نازل کیا ہے تاکہ تمہیں گائیڈنس مل جائے سیدھے راستے کی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حفاظت ذکر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پرانی کتابوں کا ہمیں پتا ہے انہوں نے کیا کیا تھا، جیوز نے، کرسچنز نے اور باقیوں نے تحریف کر دی اس کے اندر۔ اب اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی، اور ہمیں پتا ہے کہ انسان کے نیچر میں کیا ہے، اکارڈنگ ٹو ہز اون ڈیزائرز کتابوں میں یا احکامات میں چینجز کر دینا۔ مسلمانوں نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی ہے حدیث میں چینجز کرنے کی، اتنی زیادہ لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ موضوع حدیثیں نکالتی، ٹھیک ہے، وہ موضوع حدیثیں، موضوع روایت کہنا چاہیے، حدیث نہیں کہنا چاہیے، جو کہ فیبریکیٹڈ ہے، جو کہ خود سے بنائی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں، جن کا ریالٹی سے کوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہی ہی نہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اگر کبھی ان کو بتائے نا، کوئی اہل علم کسی کو پتا ہے، وہ بتا دے کہ جی یہ فیبریکیٹڈ روایہ ہے، حدیث بھی نہیں ہے، اس کو مت کوٹ کیجیے، تو وہ اس پہ حیران ہو رہے تھے، اچھا اس کو کوٹ نہیں کر سکتے؟ یعنی لیک آف نالج اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ کتنی، دس از اے فارم آف کرپشن، تحریف، جو کہ پرانی قوموں نے اپنی کتابوں میں کی، اور ہماری جو قوم ہے وہ کس میں کر رہی ہے؟ اب اللہ کی کتاب میں تو کر نہیں سکتی کیونکہ اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لے لیا، تو کرتے کس میں ہیں پھر؟ حدیث میں کرتے ہیں، اور حدیث، موضوع حدیثیں پھر گھڑنے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے اسکالرز نے، اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام کیا، اور حدیث کو اس طرح سے پروٹیکٹ کیا کہ اس کی باقاعدہ پرنسپلز اینڈ سائنسز اینڈ پھر علم الرجال ایٹسٹرا، سند، چین، ہر چیز وہ باقاعدہ ڈیولپ ہوئی، پوری سائنسز ڈیولپ ہوئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی پروٹیکٹڈ نالج ہے تو دیٹ از حدیث، اور قرآن کے بعد جو کسی انسان کا اگر کوئی کلام ہے جو سب سے زیادہ سیف رہا ہے، دیٹ از بخاری، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پرابلمس کچھ لیول پر ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن اتنی نہیں، موضوع حدیثیں اسکالرز نے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو الگ کر لیا۔ بتانے کی میں کیا کوشش کر رہی ہوں کہ انسانوں کا رویہ، ایون ہماری امت مسلمہ نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی، یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، الذکر میں جو اسکالرز ہیں وہ دونوں کو لے کر آتے ہیں، قرآن مجید کو بھی اور حدیث کو بھی، کہ دونوں کی پروٹیکشن کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، اور دونوں کی پروٹیکشن البتہ ڈفرینٹ میتھڈ سے ہوئی۔ اب ہمیں پتہ ہے قرآن مجید کیسے محفوظ کیا گیا؟ حفظ کے ذریعے سے۔ حفظ کیا ہوتا ہے؟ حفظ از بیسکلی ٹو پروٹیکٹ سم تھنگ۔ تو حافظے میں رکھنا کسی چیز کو، حافظ بن جانا، اصل میں حافظ بن جانا اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، ذاکر بن جانا اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ذاکر کیا کرے گا؟ ذاکر اس کا بار بار ذکر کرے گا، اس کو بار بار پڑھے گا، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرے گا، قرات اس کی بار بار ہوگی۔ تو جو ذاکر ہوگا نا وہ اس کو الٹیمیٹلی محفوظ رکھ سکے گا اپنے اندر، اپنے دل کے اندر، حافظ بن سکے گا۔ اور اس لیے یہ ذکر اور حفظ جو ہے نا، ان دونوں میں بہت ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ جو لوگ حفظ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ جی قرآن مجید کو ہو گیا یاد اور اب اس کو پیچھے کر دیں اور اب اس کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ اس سے ریلیٹڈ بھی آگے اینڈ میں جا کے آیت آئے گی، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ آگے دیکھیے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ اب یہاں پہ میریکلز کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان کے دروازے کھول کے انہیں اوپر بھی دکھا دیا جائے نا، پھر بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور کہیں گے کیا؟ بل نحن قوم مسحورون، کہ ہمارے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہم یہ نہیں مان سکتے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، قرآن مجید کا جو اترنے کا پروسیس تھا نا، وہی نازل ہونے کا پروسیس، اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر کے رکھا، اور اس کو شیطان جو ہے وہ کرپٹ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ اس کو میں چھوٹا کر لوں. جی، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. اور جب بھی کوئی شیطان کچھ وہی سننے کی کوشش کرتا فرشتوں سے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھیجتے، پھینکتے تھے، ڈائریکٹ نشانہ لگتا تھا ان کے اوپر شہاب کا، فالنگ سٹارز کا. یہ میزائلز ہوتے تھے جو ان کو بھگا دیتے. مطلب یہ کہ وہی پروٹیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ان لہو لحافظون، حفاظت جو ہوئی ہے نا، پاپا کی طرح ہے. وہ یہ نہیں ہے، میوٹ کر لیجئے، حفاظت جو ہوئی ہے نا وہی کی، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی قرآن مجید زمین پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تب سے شروع ہوئی ہے، بلکہ جب پہلے رسولوں کو دیا گیا، ملائکہ کو دیا گیا، وہیں سے حفاظت کا انتظام جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر سائنس ان نیچر کی بات ہو رہی ہے 16 to 25. پہلے کیا تھا، ایمان کے جو آرٹیکلز ہیں وہ بتائے گئے تھے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمین کی بات ہو رہی ہے، مددنا، ہم نے اس کو پھیلایا، پھر اس میں رواسی یا پہاڑ کھڑے کر دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں جو جو اگایا اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے کے مطابق بیلنسڈ اگایا، کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کتنی کوانٹیٹی ہونی چاہیے، کوالٹی کیسی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، بارش کیسی کہاں پر ہوتی ہے اس کے مطابق اگانا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیلنسڈ طریقے سے، پرفیکٹ طریقے سے اگایا. اب یہ سائنس بتائے جا رہے ہیں کہ پھر بھی ان لوگوں کو شک کیوں ہے اور ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور کمفرٹیبل لائف تھی ان لوگوں کو، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور کوئی یعنی ایسا نہیں ہے جو کہ اس زندگی میں سے، اس زمین میں سے رزق نہیں لے رہا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور زمین میں کیا ہے، زمین میں اپنے خزانے بھی ہیں، ریسورسز بھی ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہوا بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، چلاتے ہیں، جو کہ اٹھاتی ہے بادلوں کو، پولن گرینز کو. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بھی نازل کرتے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں. نیچے دیکھیے 25 تک، جی 25 تک یہ ڈفرینٹ سائنس، تھوڑے سے، بہت زیادہ نہیں، 16 to 25 صرف 4-5 آیتیں ہیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپائل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کی کریشن کے ذریعے سے ان لوگوں کو، یہ سب کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اب اگلے سیکشن پہ ہم جا رہے ہیں 26 to 50. یہاں پر کیا ہے 26 to 50 تھوڑا سا لمبا لگ رہا ہے سیکشن. کس کی سٹوری ہے؟ آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی، آدم علیہ السلام کے ساتھ. یہاں پر تھرڈ ٹائم سٹوری یہ ریپیٹ ہو رہی ہے. فرسٹ ٹائم کہاں پر تھی حضرت آدم کی سٹوری؟ سورۃ البقرہ میں. سیکنڈ ٹائم کہاں آئی تھی؟ سورۃ الاعراف میں. تھرڈ ٹائم کدھر آ رہی ہے؟ سورۃ الحجر میں. ٹھیک ہے، اب آگے جا کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو لیکن تینوں جگہ پہ جو سٹوری آئی ہے نا اس کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ تھا. فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کریشن اینڈ ان کے ساتھ جو ڈائلاگ تھا اس کی زیادہ بات چیت تھی. ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف میں کیا تھا؟ ابلیس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ، لیکن اس میں آدم کے اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹو سے شکر گزاری، ناشکری وغیرہ، اس کا زیادہ ایلیمنٹ تھا. یہاں پر دیکھیں گے ہم ابلیس کا ہی ڈائلاگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن آدم کے پرسپیکٹو سے ہے کہ اس نے یہ مٹی سے بنا ہے، اس وجہ سے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا اور ان لوگوں کو میں بھٹکاؤں گا، بنی آدم کو میں بھٹکاؤں گا. یہ ڈسکشن یہاں پر ہوگی. اب یہ دیکھیے جو ریڈ کلر کی ہائی لائٹس ہے نا، وہ دیکھیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ کھنکتی ہوئی مٹی کے ساتھ. وَالْجَانَّ، اور جنوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. جو آگ ہوتی ہے نا، نار، اس کا جو اوپر والا فلیم ہوتا ہے بلو کلر کا، جس کو اگر ہم اس میں سے ہاتھ گزارے نا وہ اتنا گرم نہیں لگتا ہاتھ کو، کینڈل جلا کر نا، ایون چولہے کے اوپر جو بالکل اوپر ٹاپ کا بلو نظر آ رہا ہے وہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا. آگے دیکھیے میروخی، اور اللہ تعالیٰ نے جب فائزہ سویتہ، بنانے کے بعد نا مٹی سے جب اللہ نے اس کو درست کر دیا، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ پاؤں وغیرہ بنا دیے، ونفخت فیہ من روحی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی، فقعوا لہ ساجدین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گر جاؤ سجدے میں. مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی روح اللہ تعالیٰ پھونک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں حکم دے دیا تھا کہ جیسے ہی میں روح پھونک دوں تم لوگ سجدے میں گر جاؤ گے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اجمعون جو ہے نا جمعین کی بیسکلی ایگزیجریٹڈ فارم ہے، تو سارے کے سارے فرشتے گر گئے سجدے میں.
بڑے سے بڑا فرشتہ بھی جو سردار تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کے اتنے پر، اتنے میگنیفیسنٹ، اتنی عزت جلال اللہ تعالیٰ نے جن کو دے رکھی، اور بھی بہت سارے فرشتے جو حاملین عرش ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے ہیں، کرام البررہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کہا ہے، انتہائی کرم والے، انتہائی نیک فرشتے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں گر گئے، کسی نے انکار نہیں کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے ابا ان یکون مع ساجدین، انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے پھر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا تھا؟ ہمیں پیچھے پتہ چل گیا تھا، تکبر کی وجہ سے۔ تکبر جو ہے نا، وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ جھکنے سے روک دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو انسان جھک جاتا ہے نا کسی کے آگے، کسی کی بات کے آگے، سچائی کے آگے، بیسکلی کسی کی بات جب سچی ہوگی اس کے آگے جب کوئی انسان جھک جاتا ہے نا، وہ بیسکلی، اور جو کرٹیسزم بھی فیس کر لیتا ہے، کرٹیسزم کو پازیٹیولی لیتا ہے، اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، اس میں کیا نہیں ہوتا؟ اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں ایروگنس نہیں ہوتی۔ تو یہ ایروگنس کا جو پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، میں کر ہی نہیں سکتا سجدہ بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کیونکہ تو نے اسے مٹی سے بنایا۔ مطلب یہ کہ اس نے آلریڈی سوچا ہوا تھا کہ میں اس کو سجدہ ہرگز نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے۔ پھر شیطان نے آگے کیا کیا ہے، جو ہائی لائٹڈ پورشن دیکھیے، قال ربی بما اغویتنی، اس کا مطلب یہ کہ شیطان نے وکٹم گیم کھیلی ہے، وکٹمائز کیا ہے خود کو، بلیم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دیا ہے کہ یا اللہ تیری وجہ سے میں بہکا ہوں، تو نے مجھے بہکایا ہے، اگر تو اس کو مٹی سے نہ بناتا، مجھے سجدے کا نہ کہتا، تو میں کبھی کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو بلیم گیم ہے نا، یہ ہم لوگ بھی یہ بلیم گیم کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، خود وکٹم بننے کی کوشش کرتے ہیں، وکٹم مینٹیلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھی حق پر جب آپ ہوں، سچ ہو، اتنا کلیرٹی کے ساتھ پھر آپ کو سچ بتانا چاہیے کہ سامنے والے کو پتا چلے کہ اس کی غلطی ہے، ادروائز جہاں پر اپنی غلطی ہو، ایروگنس کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی غلطی ماننی چاہیے۔ آگے دیکھیے، تو پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سارے کے سارے لوگوں کو جو زمین پر ہے، اب میں ان کو بھٹکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو کہ مخلص ہیں۔ لام پہ جب زبر آتی ہے نا، اس کا مطلب ہے مفعول ہے، یہ مطلب یہ کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سنسیریٹی دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اخلاص دے دیں گے، ان کو شیطان بھٹکا نہیں سکے گا۔ قال ھذا صراط علیہ مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں نا، ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چل سکے گا، سوائے ان کے جو کہ تمہاری باتوں میں آ جائیں گے۔ ادروائز شیطان کے زور کے مطابق ہم چلنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ شیطان صرف ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کرو، اب آگے اختیار کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس ہے، شیطان کرواتا نہیں ہے ہم سے، یہ یاد رکھیے گا۔ کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا صرف انسان ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں، وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہنم کے کم ہے اور جنت کے زیادہ ہے، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اب ان کمپیریزن ٹو مکذبین اینڈ متکبرین، کون آئے گا؟ متقین آئیں گے۔ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنتیں ہیں، باغات ہیں اور نہریں ہیں، ادخلوها بسلام آمنین، اب سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہیں گے، جو کہ دنیا میں نہیں تھا۔ دنیا میں مشکلیں تھی، صبر کرنا تھا، سلامتی اور امن، دارالسلام اب یہ ہے۔ نیچے دیکھیے، نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجیے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں کیا ہوں؟ غفور اور رحیم ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ میسج دیجیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الغفور الرحیم۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب جو ہے نا، وہ بھی عذاب دردناک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے، غفور اور رحیم ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف معاف کر دیں گے اور عذاب نہیں ہوگا، عدل ہوگا، ٹھیک ہے؟ عدل ہوگا، ادروائز تو جو مظلوم ہے بیچارہ، اگر قیامت کے دن بھی اس کو عدل نہیں مل رہا، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ پھر میں ایویں برداشت کرتا رہا سارا کچھ، ایویں میں نے اتنی نمازیں پڑھی، یہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ بھی میرے برابر ہے، اس طرح
ٹھیک ہے، تو عدل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو کہ ہو کے رہے گی. جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ جی اللہ معاف کر دے گا، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، انہیں اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ سے حسن زن ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے حسن زن نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا نا میں اس کو ویسا ہی ملوں گا. جتنا حسن زن اللہ سے ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس سے ویسے ہی ملیں گے. لیکن یہ بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن جو ہے نا ہر وقت امید اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کیا کہتے تھے کہ مجھے پتا چلے کہ ایک بندہ رہ گیا جس نے جنت میں جانا ہے تو میں سمجھوں گا میں ہی ہوں، وہ میں اتنا اچھا ہوں. اور اگر یہ مجھے پتا چلے نا ایک بندہ اور اس نے جہنم میں ہی جانا ہے تب میں سمجھوں گا میں ہی ہوں وہ، یعنی میرے گناہ اتنے، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے. تو مومن ڈرتا بھی ہے اور مومن امید کے ساتھ بھی رہتا ہے. لیکن امید ڈیفینیٹلی حاوی ہونی چاہیے. اگر حاوی نہیں ہوگی نا امید تو پھر ہم اچھے کام نہیں کر سکتے، نیک کام نہیں کر سکتے، ہم چل نہیں سکتے، پھر شیطان ہمیں ڈپریشن میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے، تو حسن زن اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اسپیشلی خاتمے کے وقت جب حسن زن اللہ تعالیٰ سے ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ویسے ہی ملتے ہیں. تو یہ جو لوگ بالکل عمل نہیں کرتے نا اور کہہ دیتے ہیں کہ خیر ہے اللہ معاف کر دے گا کچھ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے اصل میں نا یہ جگانے والی آیتیں ہیں. اب آگے نیکسٹ سیکشن ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا، سیکشن ڈی، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری شروع ہوتی ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ سٹوری جو تھی اس میں کیا ہوا تھا. ضیفی مہمان جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے. اب ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے نا وہ بھی خوشخبری بھی لے کر آئے تھے اور بری خبر سزا بھی. تو پہلے وہ خوشخبری لے کر آئے اس کا ذکر ہے، اور دوسری باری پہ پھر ان کی جو پنشمنٹ لے کر آئے تھے فور قوم لوط. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو عراق میں تھی نا اور وہ اپنی قوم چھوڑ کے وہاں سے جا چکے تھے. تو ابھی فی الحال خیر واپس آ چکے کیونکہ یہ واقعہ عراق کا ہی ہے. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. ایک بہت ہی علم والے بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. کون سا بیٹا ہے؟ اسحاق علیہ السلام. تو آگے 57 میں دیکھیے حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں قال فما خطبکم، اور کس کام سے آئے ہو ایھا المرسلون، اے بھیجے جانے والوں، تم لوگ اور بھی کوئی کام ہوگا، صرف خوشخبری دینے کے لیے تم اتنے سارے لوگ نہیں آئے. یعنی فرشتے تھے انسان کی شکل میں آئے تھے. تو وہ بتاتے ہیں قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ان مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط، لیکن لوط علیہ السلام کا جو خاندان ہے اس کے علاوہ وہ لوگ نکل جائیں گے. الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی، اس کی بیوی پیچھے رہ جائے گی. اور باقی آل لوط، تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں بچنے والے صرف لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی بھی نہیں. ان کی ساری قوم کو پھر الٹ پلٹ کیا گیا اور پھر پتھر مار مار کے تباہ کر دیا گیا. ان کا گناہ آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہے، ہومو سیکشوالٹی. اور اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں اکیلے بیچارے نکلے، کوئی بھی نہیں مانا ان کی بات کہ جی یہ چھوڑ دینا چاہیے. ایون ان کی بیوی نہیں مانی. ان کی بیوی ان لوگوں کو سپورٹ کرتی تھی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی اس کام میں، ارینجمنٹس وغیرہ کرنے میں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، جو فحاشی ہے نا، فحاشی سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج کل فحاشی بے حیائی کیسے پھیل رہی ہے، کتنی زیادہ. دوپٹے ہمارے بالکل نکلتے جا رہے ہیں، بلکہ نکل چکے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ ایگزامپلس مجھے دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے ارد گرد آپ کو خود پتا ہے سارا کچھ. ہم لوگ اس کو اتنا ایزی لیتے ہیں تو کیا ہو گیا، نہیں پہنا تو کیا ہو گیا، نہیں کیا تو کیا ہو گیا، ہاتھ ملا لیا کسی سے تو کیا ہو گیا، گلے لگ گئے تو کیا ہو گیا. یعنی ہر چیز میں، ٹی وی پہ کیا کچھ چل رہا ہے، ڈراموں میں، موویز میں، جو شرم و حیا ہماری بالکل نکالی جا رہی ہے، اس کا الٹیمیٹلی کانسیکوینس کیا ہوتا ہے، فحاشی پھیل جاتی ہے. اور ان میں ایسی فحاشی پھیلی تھی انہیں سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے جی چھوڑنا ہے اس کام کو، کوئی بھی نہیں چھوڑ سکا، ایسے فحاشی پھیلتی ہے. تو یہ اتنا برا گناہ ہے اور اتنا یعنی چھا جاتا ہے، انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. یہ سٹوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور آگے اصحاب الایکہ کی سٹوری آتی ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بس ان کا ذکر ہی آتا ہے، سٹوری تو نہیں. اصحاب الایکہ کی آلریڈی ہم سٹوری پڑھ چکے ہیں، جو اہل مدین تھے نا، قوم شعیب علیہ السلام جو تھی، جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا. یہ اس قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی ظلم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر الٹیمیٹلی اتمام حجت کے بعد انہیں بھی انجام دیکھنا پڑا. تو یہ مشرکین مکہ کو یہ سٹوریز بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو ایسا بھی پاسبل ہے، یہ بھی آپشن ہے اللہ کے پاس. تو تم لوگ کیا کرو، تم لوگ مان جاؤ. اور اگلی جو قوم بتائی جا رہی ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، جس پہ اس سورت کا نام بھی الحجر. اصحاب الحجر، ہجر پتھر کو کہتے ہیں نا. تو اصحاب الحجر کون تھے؟ یہ سمود کی جو قوم تھی اس کا یہ دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، اور جو قوم عاد ہے نا اس کو الاحقاف بھی کہا جاتا ہے. آگے جا کے پھر ذکر آتا ہے باقی صورتوں میں. تو اصحاب الحجر جو تھے المرسلین.
تو اصحاب الحجر جو ہیں قوم سمود، اس کی سٹوری بھی ہم پڑھ چکے. صالح علیہ السلام ان کے پاس بھیجا گیا تھا، اور یہ پتھروں کو تراش تراش کے گھر بنایا کرتے تھے خوبصورت. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، ایسے سیف گھر بناتے تھے، پروٹیکٹڈ گھر بناتے تھے. ابھی بھی بلکہ اس کے آثار ہمیں ملتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی پھر ایک تو انکار کیا توحید کا، ایمان کا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ جو بھیجی اپنی اونٹنی، اس کو بھی نعوذ باللہ انہوں نے مار ڈالا. تو اللہ کے معجزے کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا. تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. اب نیچے دیکھیے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجمیل. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لاسٹ سیکشن ہے، کنکلوژن اینڈ اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. ہر چیز کا ایک پرپز ہے، تو وہ ہر چیز اپنے پرپز میں لگی بھی ہوئی ہے، کاموں میں لگی بھی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے. اور ہر تمام کائنات کی ہر چیز کی عبادت کیا ہے؟ استغفار اور تسبیح. یہ اس سے سورۃ النحل ہے نا، اس کے بعد سورۃ الاسراء پڑھیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ اس چیز کا ذکر آئے گا. سورۃ الاسراء از ٹوٹلی ڈفرنٹ سورہ، بالکل ہی ڈفرنٹ. یہ تینوں ہی ایک دوسرے سے ڈفرنٹ سورہ سے، تو انشاءاللہ تینوں ہی بہت ہی اچھی، مزہ آنے لگا انشاءاللہ. تو آگے دیکھیں. اور حق کے دو میننگز ہوتے ہیں، پرپس فل اینڈ ٹروتھ. تو ٹروتھ فلی بھی سارا کچھ پیدا کیا گیا ہے، مطلب کہ باطل نہیں ہے کچھ بھی. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک جو گھڑی ہے مطلب قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. تو یعنی قیامت کی گھڑی آئے گی تو فیصلہ تو ہو جائے گا، عدل ہو جائے گا. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو انہیں معاف کر دیجئے، بہت ہی خوبصورتی سے معاف کرنا. تو اسٹریٹجی جو اس صورت میں بتائی گئی ہے سورۃ الحجر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، کہ مشرکین کو ابھی ان کو کوئی تانے وغیرہ دینا، کوئی لڑائی جھگڑا کرنا، بحثیں کرنا، جنگیں کرنا کچھ نہیں کرنا. معاف کیجیے، خوبصورتی سے معاف کر دیجیے. صرف اپنا کریکٹر دکھائیے، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے، اور یہ ایویڈنسز بتا کر انہیں کنونس کرنے کی کوشش کیجیے. دعویٰ کا سٹائل یہ ہونا چاہیے. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک رب آپ کا وہی ہے کریٹ کرنے والا اور علم والا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو کیا دیا ہے. اب یہ بھی اس صورت کی اسپیشیلٹی ہے جہاں پہ سبع المثانی کا ذکر ہے. تین چیزیں اس میں اسپیسیفکلی مینشنڈ ہے نا. ایک اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کے بعد کہ جہنم کے جو دروازے ہیں سبع، 7 ابواب ہوں گے، 7 دروازے ہوں گے. پھر تیسری چیز یہ جو آیت جہاں پہ مینشنڈ ہے، یہ بھی اس صورت کی اسپیشیلٹی ہے. سبع من المثانی، 7 من المثانی، موسٹ ریپیٹڈ ونز. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو تحفے میں کیا دیا ہے؟ 7 سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیتیں. اس پہ اراؤنڈ 30 اوپینینز ملتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن زیادہ تر اسکالرس کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ الفاتحہ دی. والقرآن العظیم، اور پورا کا پورا عظمت والا قرآن مجید، اتنے ہائی اسٹیٹس والا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. مطلب ان لوگوں کی فکر نہ کیجیے، فوکس اپنا چینج کر لیجیے. فوکس کس پہ کر لیجیے؟ قرآن مجید پر. اور جو ان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کی پرواہ نہ کیجیے. آپ کو جو نعمت اتنی بڑی ملی ہے آپ اس کی قدر کیجیے، اس کی پرواہ کیجیے، اسی میں خوش رہیے. ٹھیک ہے. تو یہ فوکس چینج کیا جا رہا ہے. جب بھی ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ اپنا فوکس چینج کر لیں. جو نعمت میرے پاس نہیں ہے نا، اس نعمت کو ہٹا کر جو اللہ نے مجھے نعمت دے رکھی ہے اس نعمت پر میں خوش ہو جاؤں. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دے دی تو اس کو اور کیا چاہیے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر کون ہے؟ جو کہ قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں. تو اس سے زیادہ پھر ہمیں اور کیا نعمت چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اینڈ میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ اس جیسی صورت، سورۃ الفاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، اور نہ ہی قرآن میں کوئی اور صورت ہے اس کے جیسی. تو یہ ایسا عظیم تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم، اور ان کے اوپر غم نہ کیجیے، غمگین نہ ہوئیے. اب دیکھیں غم ایک ایموشن ہے، ایک فطری جذبہ ہے جو کہ اٹھے گا انسان کے دل کے اندر جب سامنے ریجیکٹرز ہوں گے، جب سامنے آپ کو آپ کے سچ کو جانتے ہوئے. تکلیف زیادہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ جی سامنے والے کو پتا ہے کہ آپ سچے ہیں، سامنے والے کو پتا ہے کہ آپ ہائی کریکٹر کے ہیں، پھر بھی آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر بھی آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے، پھر بھی جو آپ کلام آپ ان کو بتا رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہ تم لوگ جادو کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ. تو
تکلیف میں مت جائیں، غم کی کیفیت میں مت جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایموشنز کی بھی کیئر کرتے، فکر کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ایموشنز کی فکر کرنی چاہیے. ہم میں سے کوئی غمگین ہے، ہم آج کل ایسے بے حس بن جاتے ہیں نا، کیئر ہی نہیں کرتے کسی کی. تو کیئر کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی آپ غمگین نہ ہو. آگے ہم سورۃ القصص میں، سورۃ طٰہٰ میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہیں گے لا تحزنی. عورتوں سے کہتے ہیں نہ پریشان ہو. حضرت مریم سے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تحزنی، تو مت پریشان ہو. تو حالانکہ ان کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی. حضرت مریم صرف برتھ دے رہی تھی نا، اور برتھ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پریشان مت ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسرے کو، ایک تو پریشانی کو سمجھنا، پھر انکریجنگ ورڈز کہنا. ہم لوگ اکثر کہتے نہیں ہیں، اس کو ریئلائز کرنا اور پھر کہنا، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیجئے. مطلب کیا ہے؟ ہمارا مومنین کی طرف کیا رویہ ہونا چاہیے. مشرکین کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَاصْفَحْ، معاف کر دیجئے. اور معاف کر کے اگنور کر دیجئے، صفحہ پلٹ دیجئے. اس کا مطلب ہوتا ہے صفحہ ہم پلٹتے تو پچھلی چیز اگنور ہو جاتی ہے نا. معاف کرے، اگنور کر دیں. مومنین کی طرف کیا کریں؟ اپنے پر پھیلائیے. مطلب کہ ان کو اپنے پاس بلائیے، اپنے ان کے ساتھ مشورے کیجئے، ان کی تربیت کیجئے، انہیں درس دیجئے، ان سے بات چیت کیجئے، ان کے ایموشنز کی کیئر کیجئے وغیرہ. ان کے ساتھ مل جل کے رہا جائے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور انہیں بتا دیں کہ میں تو ڈرانے والا ہی ہوں. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اینڈ میں پورشن آئے گا کہ قرآن کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ پورشنز میں کر دیا. قرآن مجید کو پورشنز میں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کچھ پورشن پہ ایمان لے کر آنا، کچھ پر نہ لے کر آنا، یا کچھ پورشن کو پڑھنا، کچھ کو نہ پڑھنا. کچھ کو اگنور کرنا اور کچھ کو اگنور نہیں کر رہے ہم. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید کے ساتھ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. قرآن مجید پڑھا جائے گا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، کبھی بھی کور ٹو کور نہیں پڑھتے، اور ایون تفسیر بھی کور ٹو کور نہیں گزرتے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کور ٹو کور ریسیٹیشن، کور ٹو کور اس کی ایکسپلینیشن، اس کو سمجھنا، دین کور ٹو کور اس کے احکامات کو ماننا، عمل کرنا، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. یہ کام نہیں کر سکتے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے بدلہ لینے کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے. اب کوئی ہمیں بری باتیں کہتا ہے، نیگیٹیولی کرٹیسائز کرتا ہے، تو کیا ہمارا سینہ پھر تنگ نہیں ہوگا؟ تو سینے کا جو تنگ ہونا ہے، دل میں برا فیل کرنا ہے، اس ایموشن کو، اس فیلنگ کو بھی اللہ تعالیٰ ریکگنائز کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھیں. یہ چیزیں اندر ہے نا ہمارے، جو باہر نظر آتا ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ تو سارے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ریئلائز کر لیتے ہیں. لیکن جو اندر ہو رہا ہے، کسی انسان کے اندر چل رہا ہے، ہماری آبزرویشن، ہماری نظر اتنی تیز ہونی چاہیے کہ اپنے ارد گرد، خصوصاً میرے جو بہت قریبی لوگ ہیں، ان کے دکھ درد، خوشی غمی کو سمجھنا، پھر انکریجنگ ورڈز کہنا، پھر ان کا خیال رکھنا. یہ سارا کچھ ہم قرآن مجید سے سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت سے سیکھتے ہیں، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اتنی ہی فکر ہونی چاہیے انسانوں کی جتنی اللہ تعالیٰ کو ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو کیا کیجئے؟ اللہ کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ. تسبیح اور حمد اللہ تعالیٰ کی کریں، مطلب ان کے اوپر سے دھیان ہٹا لیں اور اپنا دھیان، اپنا فوکس ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کیجئے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ یقینی دن، یقینی فیصلہ نہیں آ جاتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے. تو یہ اسٹریٹجی ہوگی جو کہ سورت کے اندر بتائی جا رہی ہے. انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ سورہ سٹارٹ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ.